अस्सलाम वालेकुम। कुरून ऊला का एक और हैरत अंगेज पहलू उसके उलमा थे। वो उलमा जिन्होंने इस्लाम की बुनियादों को इतना मजबूत कर दिया कि आज अगर दुनिया में इस्लाम कायम है, इसका फिका कायम है, इसका कानून कायम है और दीन हमारे पास ओरिजिनल शक्ल में मौजूद है, तो उसकी बुनियादें वो शहसवार थे कुरान, हदीस, फिका और तफसीर के मैदान के, कि अगर वो वजूद न होते उस दौर में तो ये पूरा दीन अपनी असास छोड़ बैठता, अपनी बुनियादें छोड़ बैठता और डिसइंटीग्रेट हो जाता। आज उसी तरह के चंद हैरत अंगेज वजूदों का हम मामूली सा तारुफ आपको कराने की कोशिश करेंगे, क्योंकि कुरून उला के दौर में जहां एक तरफ मुसलमान शहसवार, मुसलमान तलवारें उम्मत को दूर दूर तक दुनिया के चारों कोनों तक फैला रही थी, दीन का दिफा कर रही थी, इसी तरह बहुत बड़ी तादाद में उलमा, स्कॉलर्स, दानिश्वर, फलसफी और मुसलमान मिस्टिक्स वो इस दीन की रूहानी और दीनी असास को संभाल कर बैठे हुए थे। खास तौर पर जिन चार बड़े आइम्मा का हम जिक्र सुनते हैं, इमाम अबू हनीफा, इमाम मालिक, इमाम अहमद बिन हंबल और इमाम शाफी, ये इसी दौर के दरख्शां सितारे हैं। अगर ये चार वजूद अपनी जगह पर ना होते, हालांकि उस दौर में हजारों की तादाद में उलमा मौजूद थे, दीन के इल्म का एक शौक था, आला तरीन तालीम याफ्ता बच्चे सबसे पहले दीन का इल्म हासिल करते थे, दूसरे तो उलूम की तरफ तवज्जो भी ज्यादा नहीं दी जाती थी, और कोई मुसलमान बच्चा ऐसा नहीं होता था जो पढ़ना लिखना ना जानता हो। और तमाम बड़े बड़े ताबईन, तबा ताबईन और बड़े बड़े बुजुर्ग उस जमाने में मौजूद थे कि जिन्होंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने को और उन असहाब को जिन्होंने उस जमाने को देखा है, बहुत करीब से देखा था, उन तमाम मुबारक वजूदों में से ये चार इतने बड़े वजूद निकल कर सामने आए कि इनका जिक्र करना हम कुरून उला के इस सारी दास्तान में लाजिम समझते हैं। जब आप इन बुजुर्गों का इखलाक और किरदार देखेंगे, इनकी इस्तकामत को देखेंगे और ये देखेंगे कि जालिम हुक्मरानों के सामने किस तरह ये कलमा हक बुलंद करते थे, तो आपको समझ आ जाएगा कि क्यों अल्लाह ताला ने इनको इज्जत दी, क्यों इनके मुबारक वजूदों को अल्लाह ने इस्तेमाल किया अपने दीन को गालिब और कायम करने के लिए, और क्यों आज तक तकरीबन 1300 साल, 1350 साल के बावजूद, गुजरने के बावजूद इन बुजुर्गों का नाम इतनी इज्जत और एहतराम के साथ लिया जाता है। ये तमाम औलिया अल्लाह थे, इन तमाम की ग्राउंडिंग, इन तमाम की बुनियाद रूहानी थी। इनका अल्लाह, उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इश्क, इनका तकवा, इनकी इस्तकामत, या इकबाल के अल्फाज में अगर बात करें तो मर्द मोमिन, और जो क्वालिटीज, जो एट्रीब्यूट्स इन बुजुर्गों के थे, हम आपको बताएं तो इंसान की अक्लें दंग रह जाती है कि इस किस्म के वजूद जब किसी माशरे में मौजूद हों तो यकीन कीजिए वो माशरा कभी तबाह नहीं हो सकता। माशरे का जवाल शुरू उस वक्त होता है कि जब इस दर्जे के उलमा उसमें खत्म हो जाए। उम्मत के जवाल की वजह यही है। कुरून उला के 800 साल में चप्पे चप्पे में हमको ऐसे उलमा फैले हुए मिलते हैं, जगह जगह हमें ऐसे शहसवार मिलते हैं जो तलवार की नोक पर दीन की हिफाजत कर रहे हैं, जगह जगह हमको मुसलमान साइंसदान मिलते हैं जो जदीद दौर के तकाजों के मुताबिक तरक्कियां कर रहे हैं, साइंटिस्ट डिस्कवरी कर रहे हैं। लेकिन उस माशरे में जब तक रूहानी और दीनी असास मौजूद ना हो, वो माशरा आवारा हो जाता है। और रूहानी और दीनी असास को कायम करने वाले ये लोग, इमाम अबू हनीफा, हनफी मसलक मुसलमानों का जिनके नाम के साथ आज भी चलता है, आप तकरीबन 80 हिजरी के आसपास कूफा में पैदा हुए। और अब इनका किरदार देखिए। एक मर्तबा इमाम अबू हनीफा चलते हुए जा रहे थे तो बारिश में, कीचड़ में कुछ बच्चे खेल रहे थे। बच्चे फिसलने लगे तो इमाम ने उनको देखकर एक बच्चे को मुखातिब करके कहा कि बेटा फिसलना नहीं। वो बच्चा मुड़कर इमाम की तरफ देखता है और कहता है, इमाम आप मेरी फिक्र ना कीजिए, आप ना फिसलिएगा, आप फिसले तो उम्मत फिसल जाएगी। इमाम पर सख्ता तारी हो गया, रोते हुए हशर हो गया आपका। जब इनके दोस्त ने पूछा कि ऐसी कौन सी बात थी जिस पर तुम पे इतना सख्ता तारी हो, कहने लगे ये गैबी इशारा था, अल्लाह की तरफ से तंबीह और ताइद थी, और मुझे हुक्म दिया गया था कि मैं अपने इस्तकामत की राह पर कायम रहूं। इनमें से कोई ऐसा फकीह, कोई ऐसा आलिम नहीं था, इन तमाम खास तौर पे चार बड़े आइम्मा का अगर हम जिक्र करें, कि जिनको अपने वक्त के बादशाह वक्त से सख्त सजाएं ना उठानी पड़ी, सख्त मार ना पड़ी, जेलों में ना गए हों, हत्ता कि जहर देके इनको शहीद किया गया। लेकिन यही इनकी स्ट्रेंथ थी। आए कुछ वाकयात आपको इनके इखलाक और किरदार के हम सुनाते हैं। इमाम अबू हनीफा एक मर्तबा सिर्फ तकवे का आलम देखिए। कोई वजह तो थी कि अल्लाह ताला इन लोगों से काम लेता था, कोई वजह तो थी कि अल्लाह ताला ने इनको सिलेक्ट कर लिया था उस इज्जत के लिए जो आज हम दुनिया में इनके लिए देखते हैं। अगर इस तरह का तकवा आज भी कोई आलिम या कोई बंदा मोमिन या कोई मुजाहिद इख्तियार करे
تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ اللہ اس کو وہ مقام اور عزت نہ دے جو اللہ نے اپنے ان فقراء اور اولیاء کو دیا تھا. اور یہ صرف ہم ایک چند مثالیں آپ کو ان کی زندگیوں کی دے رہے ہیں. ایک مرتبہ امام ابو حنیفہ کہیں سے گزر رہے تھے تو دو بوڑھی عورتیں آپس میں بات کر رہی تھیں. ایک عورت نے دوسرے سے کہا تم نے دیکھا یہ امام ابو حنیفہ جا رہے ہیں عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھتے ہیں. حالانکہ امام اس وقت تک ایسا کرتے نہیں تھے لیکن ان کے بارے میں لوگوں کا تاثر یہ تھا. امام نے سنا تو کانپ کے رہ گئے. گھر واپس پہنچے اور اس کے بعد کئی برس تک عشاء کے وضو سے تہجد کی نماز فجر کی نماز پڑھتے رہے اس خوف سے کہ کہیں اللہ تعالیٰ کے حضور ان سے یہ سوال نہ کر لیا جائے کہ تم نے ایسا حلیہ کیوں بنایا ہوا تھا کہ لوگ تمہیں نیک سمجھتے اور تم اتنے نیک تھے نہیں. تو کہیں لوگ مسلمانوں کا گمان ان کے بارے میں غلط نہ ہو جائے تو اس گمان کو پورا کرنے کے لیے اپنے اوپر اتنی بڑی آزمائش ڈال دی. ایک دفعہ ان کی محفل میں کسی شخص نے آ کے اطلاع کر دی کہ اس کی بکری گم ہو گئی ہے. اس خوف سے امام ابو حنیفہ ایک طویل عرصے تک بکری کا گوشت نہیں کھاتے تھے کہ کہیں وہ چوری کی بکری کسی قصاب کے ہاتھ نہ چلی گئی ہو اور اس قصاب نے اس گوشت کو بازار میں بیچ نہ دیا ہو. کوئی اندازہ کر سکتا ہے اس تقوی کا؟ آپ کپڑے کے تاجر تھے. ایک مرتبہ ایک عورت آپ کے پاس ایک کپڑے کا تھان لے کر آئی اور کہتی ہے امام یہ 100 درہم میں مجھ سے خرید لیجئے. فرماتے ہیں نہیں یہ قیمت کم ہے 200 درہم قیمت کم ہے. وہ عورت کہتی ہے ٹھیک ہے آپ اگر زیادہ دینا چاہتے ہیں 200 درہم دے دیجئے. امام نے کہا نہیں اس کی قیمت 500 درہم ہے میں تمہیں 500 درہم میں تم سے یہ خرید لیتا ہوں. وہ عورت بھی حیران رہ گئی کہ وقت کے امام ہیں اللہ کے فضل اور کرم سے ان کا اعتبار اتنا ہے صرف دینی معاملات میں نہیں صرف فقہ اور دین اور تفسیر اور حدیث اور قرآن اور فتووں کے معاملے میں ہی نہیں لیکن اپنی ظاہری دنیا اور تجارت کے معاملے میں بھی آپ وہ مثال قائم کرتے ہیں اپنے تمام آس پاس اپنے معاشرے اپنی تہذیب اور اپنی سویلائزیشن کے لیے کہ ایسی مثالیں آج کے دور میں بھی ملنا ناممکن ہے. ایک شخص امام ابو حنیفہ کا مقروض تھا اس کا انتقال ہو گیا. اس کے جنازے پہ تو آپ تشریف لے گئے لیکن اس کے گھر کے پاس سائے میں نہیں کھڑے ہوئے اور تیز دھوپ میں جا کے کھڑے ہو گئے. جب لوگوں نے کہا کہ آپ گھر کے دیوار کے پاس سائے میں آ جائیے تو آپ نے فرمایا نہیں یہ شخص میرا مقروض تھا مجھے خوف اس بات کا ہے کہ اگر میں نے اس کے گھر کا سایہ بھی استعمال کر لیا تو کہیں یہ سود کے درجے میں نہ آ جائے. خلیفہ مروان نے اپنے دور حکومت کو استقامت دینے کے لیے یہ فیصلہ کیا کہ بڑے بڑے علماء کو اور مفتیوں کو اپنے ساتھ حکومت میں شامل کر لیا جائے. عراق کا گورنر یزید امام ابو حنیفہ کے پاس بھی آیا اور بڑے جلال سے کہتا ہے کہ آپ کو حکومت میں شامل ہونا پڑے گا اور امام نے اسی جلال سے جواب دیا کہ میں اس کام کو کرنے والا نہیں. اس قدر جلال میں اس قدر غصے میں آیا وہ حکمران کہ امام کو اسی وقت کوڑے لگانے کے حکم دیے گئے اور بلکہ ان کو جیل میں ڈال دیا گیا اور طویل عرصے تک امام کو جیل میں زندگی گزارنی پڑے کوڑے بھی کھائے. لیکن ان کا فیصلہ یہ تھا کہ بادشاہ ظالم فیصلہ کرے گا اور امام سے اپنے اس ظالم ظلم کے فیصلوں پر مہر لگوائے گا اور اس ظلم کو کام کرنے والا میں نہیں ہوں. بادشاہ کی تمام تر طاقت اور ظلم بھی امام کو اپنے راستے سے ہٹانے میں کامیاب نہیں ہوئی. ان کے شاگرد امام محمد جیل خانے ہی میں آپ سے درس لیا کرتے تھے اور اسی جیل خانے میں طویل عرصے تک درس و تدریس کا سلسلہ جاری رہا اور حتیٰ کہ ایک موقع پر اسی جیل خانے ہی میں امام کو زہر دے دیا گیا. جب آپ کو یہ احساس ہوا کہ کھانے میں مجھے زہر دے دیا گیا ہے اسی وقت آپ سجدے میں چلے گئے اور اللہ کو مخاطب کر کے کہتے ہیں کہ تیرا بندہ نعمان بن ثابت حاضر ہے اور اسی طرح اپنی جان اللہ کے سپرد کر دی. آپ کا انتقال تقریباً 150 ہجری کے آس پاس ہوا. جو ہی آپ کو زہر دینے اور آپ کی شہادت کی خبر بغداد میں پھیلی لاکھوں کا مجمع آپ کے جنازے کے لیے اکٹھا ہو گیا. کہا جاتا ہے کہ آپ کی نماز جنازہ 6 دفعہ پڑھائی گئی اور ہر دفعہ تقریباً 50,000 کے قریب لوگ اس جنازے میں موجود تھے. سلطان الپ ارسلان نے تقریباً 450 ہجری کے آس پاس آپ کے مزار کو دوبارہ ترتیب دیا اور اس زمانے میں ایک مشہور شاعر نے یہ شعر کہا امام ابو حنیفہ کے حوالے سے کہ آج دین دربدر ہو رہا ہے ابتر ہو رہا ہے اور جس شخص نے دین کو ترتیب دیا وہ اس مزار میں آرام کر رہا ہے. امام ابو حنیفہ مسلک حنفیہ کے بانی اور امت مسلمہ کے جلیل القدر عالم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق ایک متقی پرہیزگار درویش فقیر ایک ایسے عالم کہ جنہوں نے پوری امت کا بوجھ اپنے کاندھوں پر اٹھایا آج جن کی وجہ سے دین قائم اور غالب ہے. ان کے تمام دوسرے آنے والے ساتھی امام مالک امام شافعی امام احمد بن حنبل
اسی پائے اسی کردار کے وجود کہ جو انسان آج ان کو دیکھتا ہے تو یقین نہیں کرتا کہ اس دنیا میں اس اخلاق اور کردار کے وجود ہو سکتے ہیں یا نہیں۔ قرون اولیٰ کی یہ خاص بات تھی کہ اس طرح کے ہیرے اس کثرت سے بکھرے ہوئے تھے کہ جب اسلامی تہذیب کا عروج ہو رہا تھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تربیت یافتگان، صحابہ، تابعین، تبع تابعین اور ان کے تربیت یافتہ امتی آنے والوں میں جو کلاس تھی، جو کوالٹی تھی انسانوں کی، اس سے زیادہ خوبصورت کلیکشن، اس سے بڑی گیلیکسی انسانوں کی کبھی کسی ایک جگہ کسی ایک دور میں اس سے پہلے کبھی اکٹھی نہیں ہوئی۔ جو آج اہل نظر لوگ ہیں وہ معاشی قحط پر ماتم نہیں کرتے، وہ قحط الرجال پہ ماتم کرتے ہیں۔ جب اللہ کے بندے ختم ہو جائیں، آج انسان دنیا میں پھرتا ہے، نہ کوئی احمد بن حنبل ملتا ہے، نہ شافعی، نہ ابو حنیفہ، نہ امام مالک، اور نہ اس پائے کے علماء کہ جو اپنی کمر پر کوڑے تو برداشت کرتے تھے، جن کو بچے نصیحت یہ کرتے تھے کہ ہمارے پھسلنے کی پرواہ نہ کیجیے، آپ پھسلے تو امت پھسل جائے گی، اور ان لوگوں نے پھر لاج اس طرح رکھی کہ اپنی گردنیں کٹوا دیں لیکن ان کے پاؤں کبھی اللہ کے فضل سے نہیں پھسلے۔ امام مالک مدینے کے امام، عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنی معراج، اپنی مثال آپ، ساری عمر آپ مدینہ منورہ میں قیام فرماتے رہے اور مدینے سے باہر نہیں گئے سوائے حج کے یا مکہ مکرمہ کبھی جانا پڑے تو، حتیٰ کہ بغداد کے خلفاء ان کو مسلسل بلاتے رہے کہ آپ بغداد ہمارے پاس آئیے، لیکن امام ان سب کو رد کر دیا کرتے تھے یہ کہہ کر، حضور کی اس حدیث کو سنا کر کہ مدینہ، جس کا مفہوم ہے کہ مدینہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانو، آپ کبھی مدینے کی سرزمین سے باہر نہیں گئے۔ عشق رسول کا یہ عالم کہ مدینے میں کبھی اونٹ پر نہیں بیٹھے، کبھی گھوڑے پہ نہیں بیٹھے کہ یہاں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے قدمین شریفین زمین پر پڑتے ہوں گے، مدینے میں جوتا نہیں پہنتے تھے کہ میں ننگے پاؤں چلنا چاہوں گا اس زمین پہ جہاں میرے آقا نے جس زمین کو اپنے قدمین شریفین سے چھوا ہوگا۔ اس عشق رسول کے ساتھ اتنے جلالی وجود، اتنا تقوی، اتنی بزرگی، اتنی بلندی اس مبارک وجود میں کہ خلیفہ وقت بھی آپ کی محفلوں میں آتے اور کانپتے تھے۔ وقت کے بڑے بڑے خلیفہ منصور اور ہارون رشید آپ کے درس میں بیٹھتے تھے۔ ایک مرتبہ خلیفہ منصور جو جلالی خلیفہ مشہور تھا، اس کا ظلم بھی مشہور تھا اور لوگوں کو سزائیں بھی بڑی سخت دیا کرتا تھا، مسجد نبوی میں امام مالک کی مجلس میں آ کر بیٹھا اور آداب مجلس کے خلاف اونچی آواز میں سوال کرنے کی کوشش کی۔ امام نے نگاہ اٹھائے بغیر اس کو تہذیب مجلس سکھائے اور کہا اپنی باری پر سوال کرنا۔ جب عام شاگردوں کی باری ختم ہو گئی تو اس کے بعد خلیفہ کی باری آئی کہ زمین پر بیٹھ کے عام لوگوں کی طرح امام سے سوال کرے، اور سوال اس نے یہ کیا کہ اگر کسی شخص کے کپڑوں پر مچھر کا خون لگ جائے تو کیا وہ کپڑے پاک رہیں گے یا نہیں؟ امام نے ایک لمحے کے لیے اس کی طرف دیکھا، اس کو پہچان گئے اور پھر جلال میں آ گئے اور پورے جلال میں اس کو مخاطب کر کے کہتے ہیں کہ جس شخص کے ہاتھوں پر لاکھوں مسلمانوں کا، سینکڑوں بے گناہ لوگوں کا خون لگا ہوا ہو، وہ مجھ سے مچھر کے خون کے بارے میں فتویٰ لینے آیا ہے۔ پوری محفل پر سناٹا طاری ہو گیا۔ لوگوں کو اندازہ تھا کہ منصور کے آگے اس جواب دینے کا کیا مطلب ہو سکتا ہے، لیکن منصور بھی کانپ کے رہ گیا، شرمندگی سے سر جھکا لیا اور خاموشی سے اس محفل سے نکل گیا۔ دوسری طرف خلیفہ ہارون رشید، کتنا بڑا نام، پوری دنیا میں اس وقت مسلمان خلافت چین سے لے کر یورپ تک پھیلی ہوئی۔ یورپ کے بڑے بڑے بادشاہ خلیفہ ہارون رشید سے دوستی کرنا چاہتے ہیں، ان کا نام سن کے ان کی جان نکلتی ہے۔ دیومالائی داستانوں میں ہارون رشید ایک مشہور نام ہے۔ ہارون رشید نے امام مالک سے درخواست کی کہ آپ بغداد تشریف لائیے اور مجھے اور میرے بیٹوں کو درس دیجیے۔ امام نے فرمایا نہیں، ایسا نہیں ہوگا، مدینہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانو۔ حضور کی حدیث، خلیفہ کا ظرف دیکھیے، اپنے بیٹوں کے ساتھ بغداد سے سفر کر کے مدینہ آتا ہے، امام مالک کی مجلس میں بیٹھتا ہے، پہلے خواہش یہ کرتا ہے کہ آپ مجھے تنہائی میں مجھے اور میرے بیٹوں کو درس دیں۔ تھا تو بادشاہت کا غرور تو تھا اس کے وجود میں، لیکن امام نے اس کو بھی رد کر دیا کہ تم کتنے خود غرض ہو کہ سورج کی روشنی صرف اپنے لیے مخصوص کرنا چاہتے ہو اور عام لوگوں تک اس روشنی کو نہیں پھیلانا چاہتے۔ خلیفہ نے وہ شرط بھی مان لی اور ان کی محفل میں آ کے بیٹھا۔ محفل میں اس کے لیے کرسی لگائی گئی۔ جب امام مالک نے یہ دیکھا کہ خلیفہ ایک مسند پہ کرسی لگا کر ان کی محفل میں بیٹھا ہوا ہے تو ساتھ اس کو وہاں سے نیچے اتارا، کہا اگر علم سیکھنا چاہتے ہو تو نیچے آ کے بیٹھو۔ اب ذرا تصور سوچئے کہ وہ خلیفہ جس کی سرحد ختم نہیں ہوتی، جس کی کم از کم 30 سے 40 کروڑ انسان جس کی سلطنت میں رہتے ہیں، جو اپنے وقت کی سب سے جلیل القدر باروب بادشاہت ہے،
اس کے بادشاہ کو ایک فقیر مسجد نبوی میں بیٹھ کر حکم دے رہا ہے اور زمین پہ بٹھاتا ہے اپنے سامنے. اور کہنے والے پھر یہ بتاتے ہیں کہ خلیفہ ہارون رشید اس محفل سے جب نکل کر گیا ہے تو اس کے چہرے کی رونق اور خوشی اتنی تھی جیسے اس کو دو جہانوں کا کوئی خزانہ مل گیا ہے کہ امام مالک نے چند لمحے اس کو اپنے درس میں بیٹھنے کی اجازت دے دی. یہی امام مالک ہیں کہ جو خلیفہ ہارون رشید کو اپنی محفل میں زمین پر بٹھاتے ہیں اور خلیفہ خوشی سے ان کی محفل سے اٹھ کے جاتا ہے تو جاتے ہوئے امام کو بہت بھاری خزانہ تحفے میں پیش کرنا چاہتا ہے. امام اس سے کہتے ہیں نہ میں صدقے کا اہل ہوں نہ میں یہ تحفہ قبول کر سکتا ہوں. اس کو رد کر دیا. سلطان نے خلیفہ نے دلیل دینے کی کوشش کی کہ تحفہ تو نبی بھی قبول فرماتے ہیں. آپ نے فرمایا میں نبی نہیں ہوں, میری مجبوری ہے, میں تم سے یہ تحفہ قبول نہیں کر سکتا, اس کو لے جاؤ تقسیم کر دو کہیں اور. اور اس وقت خود امام مالک کے اپنے گھر میں حال یہ ہے کہ 3 دن سے چھوٹی بچی بھوکی ہے. کیفیت یہ ہے کہ مدینے کی مسجد نبوی شریف میں آ کے آپ درس تو دے رہے ہیں لیکن اپنی بیوی کو یہ کہہ کر آتے ہیں کہ گھر میں چکی ذرا زور سے چلانا, خالی چکی جس میں کوئی گیہوں یا گندم نہیں ہے, تاکہ بچی کا شور, بچوں کی چیخیں مارنے کی شور اس میں ذرا دب جائے اور محلے والوں کو, ہمسایوں کو یہ نہ پتہ لگے کہ امام کے گھر بھوک کی وجہ سے بچے بلبلا رہے ہیں اور ان کی رونے کی آوازیں آ رہی ہیں. اور وہ نیک بخت بیوی بھی ان کی تابعداری میں, ان کی اطاعت میں اپنے بچوں کو, اپنے گھر کو بھوکا رکھتی ہے لیکن امام کا راز نہیں کھولتی. حالت یہ ہو چکی ہوتی ہے کہ گھر کی چھت کی لکڑیاں بیچ کر امام اپنے گھر کا خرچ پورا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ وہ کیفیت ہے, یہ وہ وقت ہے کہ جب خلیفہ وقت آپ کے پاس نیچے بیٹھا ہوا ہے, اشرفیوں کے توڑے آپ کے آگے رکھ رہا ہے اور آپ کے آگے ہاتھ جوڑ رہا ہے کہ آپ اس میں سے کچھ قبول کر لیں, اور یہ درویش وقت جوتوں کی ٹھوکروں میں ان کو نکال کر پرے کرتا ہے. اسی بات کی وجہ سے امام مالک میں وہ جلال تھا ان کی طبیعت میں کہ خلیفہ وقت آپ کے ہاں سفارش کرتے ڈرتے تھے. خلیفہ وقت آپ کے دربار پر حاضری دینے کے لیے بغداد سے چل کر آتے تھے اور زمین پر بیٹھتے تھے. خلیفہ مہدی ایک دفعہ امام مالک کے پاس آیا مدینے میں اور آپ سے نصیحت کی درخواست کی. امام نے ایک طرف تو اس کو اللہ سے ڈرایا, اس کو انصاف پر قائم رہنے کا حکم دیا, پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث شریف کے مطابق جس میں حضور نے فرمایا تھا کہ میں ہجرت کر کے مدینے آؤں گا, مدینے میں قیام کروں گا, مدینے میں انتقال کروں گا, اور اہل مدینہ میرے ہمسائے ہیں, ان کا دھیان رکھنے کا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا تھا. اس حوالے سے امام مالک نے یہ حدیث اس خلیفہ مہدی کو سنا کر اس کو نصیحت کی کہ اہل مدینہ پر رحم کیا کرو, ان کے ساتھ نرمی کیا کرو, ان کے ساتھ سختی کا معاملہ کبھی نہ کرنا, کہ یہ حضور کے ہمسائے ہیں اور جو حضور کے ہمسایوں کے ساتھ اچھا سلوک کرے گا آخرت میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت کا مستحق ٹھہرے گا. خلیفہ مہدی یہ سن کر رو پڑا, اور تاریخ میں اس کے بعد دیکھا گیا کہ لطف و کرم کی انتہا کر دی مہدی نے اہل مدینہ پر, کہ مسلمان تاریخ میں یہ مثال بن گئی کہ کس طرح اہل مدینہ کے ساتھ نرمی کرنی چاہیے, ان سے محبت اور پیار کا معاملہ کرنا چاہیے. خلیفہ مدینے کی گلیوں میں چلتا پھرتا تھا, مدینے کا طواف کرتا پھرتا تھا اور باواز بلند آواز لگا کے کہتا تھا کہ مجھ کو امام مالک نے بچا لیا, مجھ کو امام مالک نے مجھ پر احسان کیا کہ مجھے یہ اجازت دی, مجھے یہ نصیحت کی, مجھے یہ حدیث سنائی کہ اہل مدینہ کے ساتھ نرمی کرنی چاہیے. اور اس نرمی کا اس نے واقعی حق ادا کیا کہ مسلمان تاریخ میں وہ ایک مثال بن گئے. یہی وہ امام مالک ہیں کہ خلیفہ وقت نے ایک دفعہ ان کو اپنے خلاف فتویٰ دینے پر, کیونکہ خلیفہ جب جبری خلافت لوگوں سے لے رہا تھا تو امام نے فتویٰ یہ دیا کہ جبری خلافت کی بیعت نہیں ہوتی. اس پر امام مالک کو مدینے میں اس قدر کوڑوں کی سزا دی گئی, اس قدر سزا دی گئی کہ تاریخ گواہ ہے کہ اگر یہ سزا کسی اور طاقتور ترین وجود کو بھی دی جاتی تو وہ زندگی کی بازی ہار جاتا. اور یہ نحیف اور ناتوان امام ہر مار کے بعد, ہر کوڑے کے بعد اس طرح پرجلال ہو کر کھڑے ہوتے تھے کہ خود جلادوں کو بھی حیرانی ہوتی تھی. اور ان کو حد تو یہ ہوئی کہ امام مالک کے دونوں بازوؤں کو دونوں طرف سے باندھ کر اس زور سے کھینچا گیا کہ آپ کے بازو کندھوں سے نکل گئے, اور آپ کے چہرے پر سیاہی لگا کر آپ کو مدینے میں پھرایا گیا, کوڑوں سے مارا گیا, صرف اس لیے کہ آپ خلیفہ کے خلاف اپنا فتویٰ واپس لے لیں. آپ اس پہ راضی نہ ہوئے. بہت طویل عرصے تک امام کو اتنی شدید تکلیف رہی کہ آپ اپنے ہاتھ باندھ کر نماز نہیں پڑھ سکتے تھے. زندگی کے آخری دور میں امام نے مسجد نبوی میں آنا بند کر دیا. اعتراض کرنے والوں کو شدید شکایت ہوئی کہ اب وہ جو اپنے آپ کو مدینے سے باہر نہیں نکالتے تھے, حضور کے عشق
پیار اور محبت میں زندگی گزارنے کی بات کرتے تھے، اب مسجد نبوی میں کیوں نہیں تشریف لاتے؟ امام نے انتقال سے کچھ پہلے اپنے قریبی ساتھیوں کو بلا کر اس راز کو کھول دیا کہ میں نے ساری زندگی کبھی مسجد نبوی میں بغیر وضو قدم نہیں رکھا، اور میں اس کو بے ادبی کے خلاف سمجھتا ہوں کہ میں حضور کے روضے کے پاس بغیر وضو جاؤں۔ اب مجھے بیماری ایسی لگ گئی ہے کہ میرا وضو قائم نہیں رہتا، اور اسی شرمندگی کی وجہ سے میں مسجد نبوی میں داخل نہیں ہو سکتا، اور میں اپنا راز آج تمہارے سامنے کھولتا ہوں۔ لیکن یہی وہ امام ہے کہ جن کے بارے میں بڑے بڑے علماء نے، بڑے بڑے فقراء نے گواہی دی ہے اس بات کی، اور خود امام اس بات کی تصدیق کرتے ہیں کہ اپنی زندگی کے ہر روز روحانی طور پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت اور بشارت آپ کو نصیب ہوتی تھی۔ امام مالک کے تشریف لانے کی بشارت حضور نے بہت عرصہ پہلے اپنی حدیث مبارک میں بھی دی، جس کا مفہوم کم و بیش یہ بنتا ہے کہ لوگ عنقریب اپنے اونٹوں کے جگر پگھلا دیں گے، لیکن ان کو کہیں سے علم نہیں ملے گا سوائے اس عالم مدینہ کے جو مدینہ میں بیٹھ کر علم کو تقسیم کرے گا۔ امام مالک نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ پر بہت خوبصورت کتاب موطا امام مالک لکھی، جو صحیح ستہ کے علاوہ ایک شاندار کتاب ہے احادیث مبارکہ کے حوالے سے۔ امام مالک مالکی فقہ کے بانی اور ہمارے دین کی بنیادوں کو قائم کرنے والے جلیل القدر فقیر اور درویش، اور ایک ایسے وجود کہ قرون اولا کی شاندار تاریخ میں ایک درخشاں ستارے، چمکتا دمکتا سورج، کہ جن وجودوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس دنیا پر رحم اور کرم کرتا ہے اور اپنے دین کو غالب اور قائم کرتا ہے۔ جب امام مالک نے اپنی کتاب موطا امام مالک لکھی تو کچھ لوگوں نے اعتراض پر کہ یہ کتاب آپ دنیا کو دکھانے کے لیے، اپنی خوشنمائی کے لیے، اپنے آپ کو پروجیکٹ کرنے کے لیے لکھ رہے ہیں۔ امام نے بڑے جلال سے جواب دیا کہ عنقریب سب کو معلوم ہو جائے گا کس کا کام اللہ کے لیے۔ جب یہ کتاب مکمل ہوئی، امام نے لوگوں کو جمع کیا اور سب کے سامنے یہ کتاب اٹھا کر پانی میں ڈال دی، اور کہا کہ اگر یہ اللہ کے لیے ہے تو اس کا ایک حرف بھی خراب نہیں ہوگا۔ اور پھر دیکھنے والوں نے دیکھا کہ موطا امام مالک پانی میں ڈوبنے کے باوجود بھی نہ اس کا کوئی حرف خراب ہوا، نہ کوئی ورق خراب ہوا، اور پوری کتاب اسی طرح باہر نکال لی گئی۔ اور پھر دنیا والوں کو یقین ہوا کہ واقعی امام کا کام خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے۔ یہ حیرت انگیز روحانی وجود اپنے وقت کے ولی کامل، اپنے وقت کے جلیل القدر درویش اور فقیر، اور ایسے پرجلال عالم کہ جن کے سامنے خلفائے وقت بھی کانپتے تھے۔ یہ وہ کردار تھا ہمارے علماء کا۔ قرون اولا کی رومانٹسزم ہے ہی نہیں وجودوں کی وجہ سے۔ ایک طرف اگر خالد بن ولید ہیں، سعد بن ابی وقاص ہیں، عمر بن عاص ہیں، طارق بن زیاد ہیں، اور قتیبہ بن مسلم جیسے مجاہدین ہیں، تو دوسری طرف احمد بن حنبل، مالک، شافعی اور ابو حنیفہ جیسے فقراء بھی ہیں، اور جنید بغدادی، حسن بصری، شیخ عبد القادر جیلانی اور بایزید بستامی جیسے عارف، درویش، اولیاء کاملین، جو فقر اور طریقت کی راہ میں درخشاں ستارے اور چمکتے دمکتے سورج۔ امام شافعی مکے کے امام اور امام مالک کے شاگرد، اور اتنے پیارے اور چہیتے شاگرد کہ امام مالک کی وراثت کو آگے بڑھانے والے امام شافعی اس قدر درویش اور قلندر کہ صرف ایک مثال ان کے لیے کافی ہے کہ جب امام مالک نے ایک مرتبہ 50,000 اشرفی آپ کو دے کر مکے کی طرف روانہ کیا تو مکہ پہنچنے سے پہلے تمام اشرفیاں آپ صدقہ کر چکے تھے اللہ کی راہ میں، اور خود خالی ہاتھ مکے درخشاں ستارہ اور سورج امت مسلمہ کا، جنہوں نے شافعی مسلک کی بنیاد رکھی، اور یہ شافعی مسلک آج شمالی افریقہ اور نارتھ میں بہت زیادہ مقبول ہے۔ اسی طرح امام احمد بن حنبل تقریباً 241 ہجری کے آس پاس، خلیفہ معتصم باللہ، فتنہ خلق قرآن اس زمانے میں اٹھا، قرآن خالق ہے یا مخلوق، اس پر امام احمد بن حنبل کا فتویٰ سلطان اپنی مرضی کے مطابق چاہتا تھا، لیکن امام اپنے فتوے پہ قائم رہے اور ہر بات کے لیے قرآن و سنت کی دلیل طلب کرتے تھے۔ اور یاد رکھیے یہ وہ خلفاء ہیں کہ جن کی حکومتوں کی حد ختم نہیں ہوتی۔ وقت کے تمام علماء اس فتنے کے مقابلے پہ تقریباً کولیپس کر چکے تھے، ان کو یا قتل کرا دیا گیا تھا، یا جیلوں میں ڈال دیا گیا تھا، یا انہوں نے فتوے تبدیل کر دیے تھے، اور احمد بن حنبل ایک آخری چٹان کے طور پر کھڑے تھے کہ جو اس فتنے میں بادشاہ کی مرضی کے خلاف فتویٰ دے رہے تھے۔ ایک مرتبہ امام کو بادشاہ کے دربار میں لایا گیا،
اس قدر کوڑے مارے گئے کہ آپ کا کندھا اتر گیا اور جسم کی کھال اتار دی گئی۔ جب ان کو تقریباً خطرہ یہ ہوا درباریوں کو بھی کہ امام کی جان نکل جائے گی مار کھاتے ہوئے، تو امام کے پاس آگے بڑھ کر ایک مفتی نے کہا کہ آپ کو اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنے کی کیا ضرورت ہے، دین آپ کو اجازت دیتا ہے کہ آپ اپنی جان بچانے کے لیے کوئی اور فتویٰ دے دیں۔ امام نے اس سے کہا آؤ میرے ساتھ، اور بادشاہ کے محل کی کھڑکی کے پاس گئے اور نکل کر جب اس کو باہر دکھایا تو ہزاروں لوگ کاغذ اور قلم لے کر کھڑے ہوئے تھے، اس بات کا انتظار کر رہے تھے کہ امام اس فتنہ خلق قرآن کے معاملے میں کیا فتویٰ دیتے ہیں۔ امام نے اس کو مخاطب کر کے کہا یہاں تو صرف میری جان جائے گی اگر میں سچ بولنے پر قائم رہا تو، لیکن اگر میں نے بادشاہ کی مرضی کے مطابق جھوٹ بول دیا تو یہ لاکھوں جو باہر کھڑے ہیں کاغذ اور قلم لے کر، ان کی گمراہی کا عذاب کس کے ذمہ ہوگا؟ میری جان چلی جائے اللہ کی راہ میں مجھے قبول ہے، میں اپنی امت کو اپنی ملت کو گمراہ نہیں کر سکتا۔ امام احمد بن حنبل مار کھاتے کھاتے اس دنیا سے رخصت ہو گئے، لیکن اللہ کے دین سے خیانت نہیں کی۔ قرون اولیٰ میں فقہ کے اماموں کے بعد ہم جس مبارک وجود کا ذکر کرنا چاہیں گے مختصراً وہ امام بخاری ہے، ایک حیرت انگیز وجود جن کے مبارک کام کی وجہ سے آج حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ ہم تک پہنچی ہیں۔ حدیث کے کئی ذخیرے اس زمانے میں تیار کیے گئے جو صحاح ستہ کے نام سے مشہور ہیں، بڑے بڑے جید محدثین جنہوں نے اس قدر تحقیق کے ساتھ عرق ریزی کے ساتھ اپنی جان جلا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو جمع کیا، ان میں سب سے بڑا اور مبارک نام امام بخاری کا ہے، جن کی کتاب بخاری شریف ہمارے پاس آج اپنی اوریجنل شکل میں موجود ہے اور قرآن کے بعد دنیا میں سب سے زیادہ مستند کتاب سمجھی جاتی ہے۔ امام بخاری ایک حیرت انگیز جینیس، ایک غیر معمولی وجود کہ جن کی مثال کائنات میں دینا ناممکن ہے۔ بعض روایتوں کے مطابق آپ کو 3 لاکھ احادیث زبانی یاد تھی، اور بعض روایتوں کے مطابق 70,000 احادیث آپ نے بچپن میں یاد کر لی تھی، اور لوگوں نے ایک مرتبہ ان کا امتحان لینے کے لیے 100 حدیثیں آپ کے سامنے رکھی جن کی روایتیں تبدیل کر دی کہ یہ کس کے حوالے سے یہ حدیث ہم تک پہنچی ہے۔ امام نے وہ 100 حدیثیں سنی، اس کے بعد ان کی روایتیں درست کر کے ان حدیثوں کو دوبارہ دہرا دیا اور لوگوں سے کہا کہ تم نے روایتوں کو تبدیل کرنے میں یہاں پر غلطی کی تھی۔ اتنے بڑے امتحان کو پاس کر کے آپ اس مقام پر پہنچتے ہیں کہ جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو بشارت دی، آپ کو اجازت دی کہ حضور کے مبارک کلام کو آپ جمع کر کے احادیث کا خوبصورت ذخیرہ تیار کریں۔ یہ وہ بزرگ تھے، یہ صرف چند جھلکیاں ہم نے آپ کو دکھائی ہیں ان علماء کی جن کی وجہ سے اسلامی فقہ، اسلامی قانون سازی، اسلامی دین اور ہماری تمام احادیث مبارکہ اور قرآن و سنت کے خزانے ہم تک آج پہنچے۔ یہ سارے کام قرون اولیٰ کی خصوصیات ہیں۔ اگر ہمارے بڑے اس دور میں اس کام کو اس طرح نہ کرتے، اپنے گردنیں کٹوا کر دین کی بنیادوں کو مضبوط نہ کرتے، بڑے بڑے ظالم جابر بادشاہوں کے سامنے کلمہ حق بیان نہ کرتے اور اس طرح ساری زندگیاں کھپا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کو جمع نہ کرتے تو یہ دین اللہ نہ کرے بکھر جاتا۔ لیکن اللہ نے خود اس دین کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے، اس قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو زندہ رکھنے کی ذمہ داری لی ہے، اور اسی مبارک کام کے لیے اس طرح کے مبارک وجودوں کو ہر دور میں پیدا کیا جاتا رہا ہے۔ قرون اولیٰ خاص طور پر اس حوالے سے ایک زرخیز دور تھا کہ جب ہر چپے میں امام بخاری کا تعلق بخارا سے تھا، امام شافعی کا تعلق امام احمد بن حنبل، مالک، ابو حنیفہ، پوری مسلمان دنیا میں پھیلے ہوئے مختلف علاقوں اور خطوں کے علماء، لیکن ان تمام کا مشن، ان تمام کا مقصد، ان تمام کے آبجیکٹو اس سویلائزیشن کو، اس تہذیب کو سنبھال کے رکھنا تھا آئندہ آنے والی نسلوں کے لیے۔ اور آج جو ہم نام سنتے ہیں ان بزرگوں کا وہ اسی وجہ سے کہ ان کے کام کو اللہ تعالیٰ نے بھی قبولیت عطا کی، اللہ کے رسول نے بھی قبولیت عطا کی، اور اس امت میں بھی ان کو معزز قرار دیا گیا۔ آئندہ آنے والے وقتوں میں انشاءاللہ ہم اور دوسرے علماء، دانشوروں اور فلسفیوں اور پھر سائنسدانوں کی بات کریں گے جنہوں نے قرون اولیٰ میں ایک شاندار اسلامی تہذیب کی بنیاد رکھی جو آج ہم دیکھتے ہیں۔